आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिब अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, कराची में सजा आलमी मुशायरे का मेला, इस त्यौहार में दुनिया भर से शोरा ने शिरकत की। इस आलमी मुशायरे की गूंज ताहाल महसूस की जा रही है और इस खूबसूरत त्यौहार को कराची के शहरियों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मनाया और एक शानदार मुशायरा मुनक़्क़िद हुआ और हाज़रीन की तादाद के हिसाब से भी ये एक यादगार मुशायरा था। आज हमने इस मौके से फ़ायदा उठाया है जो बैरून मुल्क से शोरा तशरीफ़ लाते हैं। आज हमने ज़हमत दी है मोहतरमा समरीन नदीम साहिबा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ कराची से मौजूद हैं आयशा खान। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? बस ठीक है, आप आपकी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। समरीन नदीम, आपसे शुरू करते हैं। कैसा रहा? आपने पहली दफ़ा आलमी मुशायरा पढ़ा? जी बहुत अच्छा लगा। आलमी मुशायरा पढ़ना मेरी ख्वाहिश थी बहुत अरसे से और मैंने इसमें शिरकत की। ख़ास तौर पर मैं कतर से आई, मुझे महमूद खान साहब ने मुझे इनवाइट किया तो मुझे बेइंतहा खुशी हुई और बहुत पजीराई हासिल हुई। मुशायरे में बेहतरीन कामयाब तरीन मुशायरा था। मेरे कलाम को भी पसंद किया गया तो मैं बहुत खुश हूँ। जी, इसीलिए हमने आपको मदऊ किया है कि आपके कलाम की गूंज जो है वो महसूस हुई और लोगों ने उसको सराहा। तो वैसे पाकिस्तान आती जाती रहती हैं, कितने अरसे से आप कतर में मुकीम हैं? कतर में तो मैं अरसा 12 साल से मुकीम हूँ, लेकिन मिडल ईस्ट में पिछले 26 साल से हूँ। माशाल्लाह। शादी के बाद से ही मिडल ईस्ट में रही हूँ, दुबई, सऊदीया, अब कतर में। दुबई रही, सऊदीया रही और अब कतर है, यानी ऑलमोस्ट पूरा मुत्तहदा आपने जो खलीजी रियासतें हैं वो सारी कवर कर ली हैं। वेरी गुड। आयशा जी जनाब, क्या आपके पास इत्तलात पहुंची? आप खुद आलमी मुशायरे में मौजूद थी, सामीन की तरह हम भी मौजूद थे। इस शहर के दर्जनों शोरा जो थे वो सामीन में थे, क्योंकि कराची तो बड़ा जरखेज है शायरी के हवाले से, तो हर शायर को तो आलमी मुशायरे में नहीं पढ़ाया जा सकता, वरना फिर मेरा ख्याल है ये पूरे साल ही मुशायरा चलता है। ये तो है माशाल्लाह। तो क्या कैसा रहा सुनने के हवाले से, एक्सपीरियंस कैसा रहा आलमी जैसा मुशायरे कि का? मैंने आपको बताया था कि आपने मुशायरा पढ़ा तो हमने कहा नहीं, हम सुन्नी है, मतलब सुनने वाले हैं। तो वहाँ पर बहुत नो डाउट इनके समीप जितने शायर आए थे उन्होंने बेहतरीन कलाम पढ़ा अपना, और पब्लिक ने इतना इंजॉय किया है साहिर भाई कि उनका जोश देख के ही मज़ा आ गया। मतलब शोरा तो अपनी जगह थे लेकिन जो अवाम थे उनका जोश व खरोश देखने लायक था। ऐसे ही असल में बुनियादी नुक्ता क्या है आयशा, कि जो कराची है ना वो मतलब महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, बेरोजगारी के हवाले और स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले। ऐसे में इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, मैं समझता हूँ एक त्यौहार की सूरत इख्तियार कर जाते हैं थोड़ी देर के लिए, घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के लिए। हम तो खैर बहुत पूरे साल इंतजार करते हैं जी इवेंट आने का, और जब डेट अनाउंस होती है तो काफ़ी जोशो खरोश मुझ में, मेरे शौहर में, अदील, उनमें पाया जाता है और हम इंतज़ार करते हैं कि भाई आज कुछ नहीं रखना है, आज मुशायरे में जाना है, और तैयारी होती है और खाना पीना, तुम भी चलो, सब मिलके आते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये फ्री एंट्री होती है, तो इस पर बहुत ज़्यादा मतलब बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं, क्योंकि पैसों के मामला जहाँ आ जाए ना तो वहाँ पर अदब जो है ना फ़रोग नहीं पा सकता। तो अदब को फ़रोग देने का वाहिद ज़रिया यही है कि आप उन्हें मुफ्त में आवाम को सुनाएं, कुछ तो अच्छी बात पैदा होगी, तरगीब होगी। और सबसे अहम बात यह है, मज़े की बात यह है कि आप जब आलमी मुशायरे के पंडाल में दाखिल होते हैं तो आपको वहाँ तहजीब और शाइस्तगी जो है वो दाखिल होते ही महसूस होना शुरू होती है कि जो फैमिलीज बैठी हुई हैं। आप तो पहली दफा आपने ये पढ़ा है, इससे पहले आपने आलमी मुशायरा देखा था पाकिस्तान में? देखा था, कुछ अर्से पहले मैं आई थी, कोविड से पहले की बात है। अच्छा। 2-3 दफा मैंने शिरकत की, लेकिन बतौर सामे की। ठीक है, वही सुनी जैसे हम लोगों ने तय किया। लेकिन मुझे हमेशा बहुत अच्छा महसूस होता था मुशायरा को सुनकर, और मेरी ख्वाहिश थी कि कभी ऐसा शायरा भी मुझे इन्वाइट किया जाए, तो मेरी ख्वाहिश इस दफा पूरी हुई। माशाल्लाह, खुशी और एजाज की बात है मेरे लिए। वो हमारे पास कुछ दिन पहले जो है वो जब हमने शो किया था आलमी मुशायरे पर, तो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान आए थे, जमाल अजहर साहब, नदीम जफर साहब, तो उनसे हमने एक अप्रॉक्सीमेटली पूछा था, तो उन्होंने बताया कि 1 करोड़ रुपए का बजट जो है वो होता है, लेकिन इन दी एंड हमारे पास सिंगल पैनी बचती नहीं है और हमें जेब से देने पड़ जाते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा इंतजामात होते हैं, सिक्योरिटी के इंतजामात होते हैं, वैसे स्टॉल्स लगाते हैं, एक बहुत बड़ा काम होता है। जी बड़ा काम है। उनकी पूरी टीम 2 महीने से
کام کر رہی ہوتی ہے, ان لوگوں کی بڑی ایفرٹس ہوتی ہیں اس سلسلے میں. ویسے تو کہتے ہیں کہ وہ عورت سے عمر نہیں پوچھنی چاہیے, مرد سے جو ہے آمدنی نہیں پوچھنی چاہیے, لیکن پھر بھی عالمی مشاعرے میں جو لفافہ ملا اس میں کتنے ڈالر تھے؟ اب یہ تو نہیں بتائی جا سکتی, یہ بات نہیں بتائی جا سکتی, خفیہ بات ہے. کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کہیں جو ہے لفافہ دینے اور کہیں لینے کا بھی کچھ؟ یار یہ تو بیکار کی بات ہے, صحافی اس معاملے میں خواہ بدنام ہوئے ہیں کہ لفافہ کوئی نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ صورتحال یہ ہے, یہ ایک پرسیپشن بنا دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک اچھی بات ہے کہ جب آپ مشاعرہ کر رہے ہیں, شاعر کو بلا رہے ہیں, وہ آ رہا ہے, تو جاتے وقت یہ اس کا حق ہے. جب آپ لاکھ 2 لاکھ نہیں, لاکھوں روپے سنگرز پہ لوٹا سکتے ہیں, تو یقیناً شاعر ایک ایسا حوالہ ہے کہ جو اس اصل میں پرابلم کہاں آتی ہے. سمرین ندیم سے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کا جو حوالہ ہے نا, شاعری باقاعدہ انڈیا میں ایک صنعت کے طور پر ہے. شاعر کوئی اور کام نہیں کرتا, جی ہمارا شاعر جو ہے صرف شاعری کرتا ہے. اصل بات یہ کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ شاعر اگر معاش کے لیے پریشان حل ہوگا تو شاعری کیسے کرے گا؟ شاعری تو خود اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام ہے. شاعری بے شک اترتی ہے اس کے اوپر, لیکن اس کے باوجود اس میں 10 تکنیکی معاملات ہوتے ہیں جن کو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک بہترین صورت میں سب کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے. اب شاعر بیچارہ صبح سے شام تک نوکری کرے گا تو شاعری کہاں سے ہوگی؟ میں یہی شاعری کو صنعت کے طور پہ ہی لینا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس میرا خیال ابھی تک اس کا اتنا کوئی پراپر رواج نہیں ہو سکا. ہمارے پاس, میری بات ادھوری رہ گئی تھی کہ ہمارا شاعر اگر صرف شاعری کرتا ہے تو وہ پھر کچھ کرنے کے قابل نہیں, یعنی وہ اس کو سوسائٹی قبول نہیں کرتی. مطلب آپ کسی کو یہ نہیں بتا سکتے پاکستان کی سوسائٹی میں کہ میں شاعر ہوں. ابھی تھوڑی سی شاید علی زریون, تہذیب حافی اور اسی نوعیت کے 2-4 شعراء اور ہیں جن کو آپ پیسے دے کر باقاعدہ بلاتے ہیں, لیکن ایسے درجنوں نہیں, سینکڑوں نہیں, ہزاروں شاعر ہیں پورے پاکستان میں کہ جو جنہیں پیمنٹ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک جو بھی مشاعرے کا انعقاد کرتے ہیں دوست, وہ ضرور اس بات کو سمجھیں کہ میں نے جیسے کہا نا کہ پاکستان میں شاعر صرف شاعری نہیں کر سکتا, اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بیچارہ صرف شاعری پہ بیٹھ جائے, اس کا گھر کیسے چلے گا؟ تو یہ تو بہت اہم چیز ہے, لیکن سب کو توجہ دینی چاہیے کہ بھائی شاعر کا ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے, بہت اہم کام ہوتا ہے, تو اس کے لیے تھوڑا خیال کیا جائے. انڈیا میں جو ہے نا وہ باقاعدہ مشاعرے جو ہیں ایک لازمی شکل رکھتے ہیں. ہمارے ہاں مشاعرے کا جو ہے نا عام نہیں ہے ایک انتظام, یا کہیں آپ سمجھے کانسرٹ تو ہو جائے گا لیکن مشاعرے ایسے عام نہیں ہیں جو انڈیا میں ہیں. وہاں ایک باقاعدہ محفلیں ہوتی ہیں, ریگولر جو ہے وہاں کی کوئی تنظیم ہے ڈفرینٹ. کوئی تنظیم نہیں عائشہ, اصل میں انڈیا آپ مطلب بہت بڑا ہے نا, بہت بڑے انڈیا میں ہر روز کسی نہ کسی شہر میں, کسی نہ کسی ریاست میں مشاعرے کا انعقاد ہو رہا ہوتا ہے, اور وہاں جو شاعر ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, ان کو ایک بہت اچھا معاوضہ جو ہے وہ ملتا ہے. یہی میں کہہ رہی ہوں. صورتحال کیا ہے کہ میرے پاس تو یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاعر وہاں رہتے ہیں جہاں انڈین فلم اسٹار رہتے ہیں, یعنی اتنا ان کی آمدنی, وہ اتنے ویل پیڈ ہیں. اصل میں شاعر کو جب اچھا معاوضہ دیں گے تو وہ اور بہتر سے بہتر اپنی صلاحیت آپ کے سامنے لے کے آئے گا, بہتر سے بہتر تخلیق کر سکے گا. جب آپ اس کو معاش سے فرصت دیں گے تو وہ کام کرے گا نا. اگر وہ معاش کے چکر میں پھنسا رہے گا بیچارہ, تو آپ کے سامنے بہتر تخلیق کیسے لے کے آئے گا؟ ایسا ہی. آپ کا جانا ہوا انڈیا؟ نہیں, 1-2 دفعہ مجھے دعوت آئی انڈیا سے, لیکن وہی ویزا پرابلمس جو آج کل ہیں. پاکستانی شاعروں کو اتنی آسانی سے ویزے نہیں ملتے نا. اچھا, باہر سے بھی نہیں ملتے ہیں؟ جو نہیں, باہر سے بھی اپلائی کیا تو نہیں مل سکا. اچھا, کیونکہ پاکستانی پاسپورٹ ہے. وہ جو پاکستانی نیشنلز ہوتے ہیں لیکن ان کے دوسرے ڈفرینٹ پاسپورٹس ہوتے ہیں, تو ان لوگوں کو پھر بلایا گیا, لیکن یہ ویزے کی پرابلم کی وجہ سے پھر ہونے سے کی پاسبلٹی ہے. آپ نے کہاں عائشہ اپنے کلام پڑھا؟ کہیں شہر سے باہر گئے نہیں گئے؟ نہیں, شہر سے باہر جانے کا موقع نہیں ملا. اور میں سچ بات بتاؤں, میری تھوڑی سی نا توجہ بھی بڑھ جاتی ہے چیزوں میں سے. جیسے میں سنگنگ کرتی ہوں, آپ کو پتہ ہے میں نے اپنے گانے بنائے ہیں. دوسرے میں نے ہوسٹنگ کی اس دفعہ رمضان شریف میں اسی وینس ٹی وی پہ. اس کے علاوہ میں ریڈیو میں بھی کام کرتی رہی ہوں. تو میں بہت ساری چیزوں میں پڑھ کے نا ایک کام پہ یہ میری فقدان ہے میرے اندر کہ میں ایک چیز پہ جو ہے نا فوکس نہیں کرتی ہوں. کینسر تو نہیں ہو؟ نہیں, میں کینسر نہیں, میں جیمنائی. کیونکہ وہ کینسر کبھی رکتا ہے, چونکہ عنصر جو ہے نا وہ چاند اور پانی ہے, اور دونوں حرکت نہیں کریں گے تو فساد ہوگا. جیمنائی میں بھی یہی ہے پرابلم ہے. یہ
घर कैसे संभालती हैं, बच्चे कैसे संभाले, शायरी के लिए कैसे वक्त निकाला, ये आसान है क्या आम औरत के लिए? नहीं, आसान नहीं है, हरगिज आसान नहीं। बच्चे माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए, दोनों बड़े बच्चे मेरे यूनिवर्सिटी में हैं माशाल्लाह। और बड़ी बेटी का तो निकाह भी कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अभी 2-4 महीने पहले। तो ये है कि छोटे बेटे जो है वो अभी मेरे ग्रेड 7 में हैं, उन पे थोड़ा टाइम दिया जाता है, लेकिन बाकी बच्चों से मतलब दोनों बड़े बच्चे माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हैं, इंडिपेंडेंट हैं और अपने साथ हैं भी नहीं। बेटा मेरा कनाडा में है, बेटी मेरी मलेशिया में है, तो वो वहाँ पढ़ रहे हैं, तो छोटे को थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बाकी घर के काम हो जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, इसीलिए शायरी को अब ज्यादा टाइम दे सक रही हूँ, यानी थोड़ी सी फुर्सत मिली है। मैंने जो बात को समझा आपकी गुफ्तगू से कि आपने कहा कि अब फुर्सत मिली तो शायरी की तरफ तवज्जो दी गई। यानी जिस जब बच्चे छोटे थे उस वक्त मैं इतनी तवज्जो नहीं दे सकी, तो मतलब पहली प्रायोरिटी तो औरत का घर ही होता है ना, और जब बच्चे छोटे हो तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल होती है। ऐसे बच्चे बड़े हुए तो खुद ब खुद जो है, शौक तो था हमेशा से, बचपन में बहुत शायरी की, तो शौक फिर से उभर आया, फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने ज्यादा ज़ौक़ और शौक से उसको टाइम दिया। अब तक कितनी किताबें आ चुकी हैं आपकी? किताब तो मेरी एक आई है, लेकिन उसके 3 एडिशन आए हैं। अच्छा, गुड। हाँ, तो अब इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद एक और किताब तैयारी है, तो इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद, लेकिन उसके 3 एडिशन आए पहली किताब के। बिल्कुल सही है। आपकी कुछ किताब की तैयारी है, कुछ इस तरफ को फोकस है, आप कैसे मैनेज करते हो? गा भी लेते हो, होस्टिंग भी कर लेते हो, घर भी चला लेते हो, बच्चे भी पाल लेते हो, मतलब औरत होना तो बहुत मुश्किल काम है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जैसे आपको पता है ज़रा तबीयत भी मेरी ऊंची नीची थी, लेकिन मैं कर आके इस तरीके से ना मैं कर लेती हूँ चीज़ें। और ये समझ लें कि जैसे कि आपको पता है कि मेरे जिस तरह से एक्सीडेंट के बाद के हालात थे, थोड़ी हिम्मत भी मैं कम हारती हूँ, जिद्दोजहद करने की आदत है मुझे, कुछ नया करने की भी आदत है, बहुत कुछ नया। अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, ये भी कर लिया, तो ये होना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। सो मैं इसको बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप मुझे फॉलो करें, बिल्कुल मत करिएगा। तो गाना गाने का मुझे ज़्यादा शौक है, मैं सोचती रहती हूँ कि मैं कौन सा नया गाना बनाऊँ। मैंने 2 गाने बनाए थे, एक तो मैंने कवर सॉन्ग बनाया था लंबी जुदाई का, एक मैंने मोहम्मद अली शेख की जो लेजेंड थे हमारे, उनके साथ काम करने का और मौका मिला था, तो उनके साथ मैंने नज़र उनका जो है ना रीमेक किया था दोबारा। क्या बात है, क्या बात है। और जहाँ तक टीवी की बात है, अच्छा ज़्यादा मुझे रेडियो भी बहुत ज़्यादा पसंद है। लिखना ना मेरा बहुत कम है, एक ज़माने में बहुत ज़्यादा लिखा। कोरोना जैसे आया था ना, उस ज़माने में सबकी तख्लीकी सलाहियतें ना उभर के बाहर आई थी, कोई पेंटर बन गया, कोई कुक बन गया, डिफरेंट पता नहीं क्या क्या। तो मेरी कुछ शायरी की सलाहियत आई, क्योंकि मेरे नाना और मेरे मामू जो है वो इंडिया में मुशायरे बाकायदा पढ़ा करते थे, तो वो कुछ अम्मी में भी शौक़ था डायरियाँ लिखने का, तो वो कुछ निकला, मैंने काफ़ी शायरी की। उसके बाद जो है हमारी बहन है सबीन, उनके साथ काफ़ी मुशायरों में शिरकत की। सबीन सैफ के उन्होंने मुझे मौका दिया आगे आने का, तो उनके घर में भी किया, आर्ट्स काउंसिल में भी पढ़ा, सब जगह पढ़ा। लेकिन उसके बाद क्योंकि मैंने बताया कि तवज्जो मेरी बढ़ जाती है, तो फिर वो ज़्यादा मैं लिख नहीं पाई। अभी लिख लेती हूँ, लेकिन एक किताब की जितनी शायरी मैंने अभी मेरे ख्याल में नहीं की है, अभी मुसव्वदा इतना नहीं है कि किताब बन सके। ठीक है नाज़रीन कराम, मज़े की गुफ्तगू चल रही है शायरात से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। समरीन नदीम, आपने कहा कि इंडिया से भी आपको दावत आई और वीज़ा प्रोसेस की वजह से नहीं जा सकी। अभी एक ट्रेंड चला है जूम के मुशायरों का, और सब इंटरनेट पर एक दूसरे को साथ जुड़े हुए हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट बरसों पहले आ गया था ग्लोबल विलेज का, लेकिन ग्लोबल विलेज हमें दिखाया इसने, बिल्कुल कि जी ये ग्लोबल विलेज है, इसमें पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है। तो ये जो जूम के मुशायरे होते हैं, इनका तजुर्बा कैसा रहा आपका? इनका तजुर्बा बहुत अच्छा है। मैं अभी 1 घंटा पहले एक जूम का मुशायरा अटेंड करके आ रही हूँ। उससे तो आप सारी दुनिया से इन टच हो जाते हैं घर बैठे, तो ये तो बहुत अच्छे मतलब एक्सपीरियंस है मेरा जूम के। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे मुख्तलिफ शोरा होते हैं, कोई किसी कंट्री से होता है, कोई किसी कंट्री से होता है। एक तो आपकी सबसे जान पहचान भी हो जाती है और सब आप अपना कलाम भी सुना लेते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया है जो कोविड में मिला, लेकिन उसको मुस्तकिल कंटिन्यू किया गया है क्योंकि ये सबको पसंद आई है चीज़। और फिर दूसरी बात ये है कि शायद ये पूरी दुनिया आपके साथ जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ख्यालात, एक दूसरे का कलाम। दुनिया से हम जुड़ गए हैं, एक हिस्से से नहीं है, पूरी दुनिया की शोरा, पूरी दुनिया से जुड़े हैं। तो इसमें इंडिया के भी शायर होते हैं, इसमें कहीं के भी मुख्तलिफ कंट्रीज। मैंने भी एक जूम का मुशायरा मैंने पढ़ा था, वो भी इंटरनेशनल लेवल का था, इंडियन अमेरिकन पता नहीं कहाँ से, और मुझे बड़ा ही मतलब बहुत स्पेशल फील हुआ था कि मुझे मौका दिया। अच्छा, मैं तो मुस्तकिल होती हूँ मुशायरों में, काफी मैंने बहुत कम किए हैं, 2-3 ही किए हैं।
کیا سمجھتی ہیں آپ سمرین کے شاعری جو ہے، غزل جو ہے، وہ پاکستان میں زیادہ اچھی لکھی جا رہی ہے یا پڑوسی ملک میں زیادہ اچھی لکھی جا رہی ہے؟ کیونکہ ایک استاد کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا میں آرٹس کاؤنسل میں، تو دوران گفتگو مجھے آئیڈیا ہوا، جو ان کی گفتگو تھی اس سے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ گیت جو ہے وہ انڈیا میں بہت اچھا لکھا جاتا ہے، لیکن غزل اور شعریت جو ہے وہ پاکستان میں زیادہ اچھی ہے۔ آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ گیت انڈیا میں زیادہ بہتر لکھا جاتا ہے اور غزل جو ہے ہمارے پاس زیادہ بہتر ہے۔ میرا بھی بالکل یہی خیال ہے، کیونکہ وہاں پر لوگوں کو اصل میں مواقع بھی بہت ملتے ہیں نا، گیت اس لیے لکھتے ہیں نا کہ ان کی پھر فلموں میں بھی کام آتا ہے، اس میں وہ خود بھی گیت گاتے رہتے ہیں بہت زیادہ، ایک یہی بتا ان کو اپرچونٹی بہت ہے۔ ہاں، ان کے ریلیجس کا بھی حوالہ ہے نا اس میں، تو وہ ان کو کافی اسپیس ملتا ہے، ان کا جو کینوس ہے وہ براڈ ہے، ٹیچرز ہوتے ہیں بچپن سے ان کو تربیت دی جاتی ہے۔ تو ابھی جب آپ زوم پہ مشاعرے پڑھتی ہیں تو کیسا آپ کو فیل ہوتا ہے، کیسا تجربہ رہتا ہے؟ کیونکہ آپ ملک کے لوگوں کو سن رہی ہیں، شعر کہاں کا ایسا ہے کہ جو واقعی دل کو لگ رہا ہے، یا ابھی نہیں؟ انڈیا میں بہترین شو رہا ہے، پاکستان میں بھی بہت بہترین شو رہا ہے، اس سلسلے میں کمپیریزن تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن بات وہی، اگر آپ گیت اور غزل کا کمپیریزن کریں تو کر سکتے ہیں۔ عموماً شاعری تو جو ہے پاکستان میں بہت اچھی ہے، بہت اچھے ٹاپ کے شعرا ہیں ہمارے پاس بھی، اور ان کے پاس بھی بہت اچھے شعرا ہیں، ظاہر ان کو سننے کے لیے ان کے پاس آڈینس اور زیادہ ہے، تو شاعری ان کے پاس اس لیے تھوڑی سی اور زیادہ مضبوط ہے ہمارے مقابلے میں۔ زیادہ مشاعرے اسی وجہ سے ہیں کہ لوگ وہاں سننے والے زیادہ ہیں، ایک تو آبادی کا تناسب، پھر ان لوگوں کے اندر غالباً شاید شوق اور زیادہ بھی ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، شوق زیادہ ہے، شاعری زیادہ، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی شاعری اچھی اور ہماری کمتر ہے، ایسا نہیں ہے، شاعری ہماری بھی بہت اچھی ہے۔ اچھا، یہ عائشہ تھوڑا سا، چونکہ فیس بک کے شعرا کی جو ہے وہ ایک الگ ہی داستان ہے، ایک الگ کہانی ہے۔ فیس بک پر تو اقبال کا شعر غالب کے نام سے، غالب کا شعر جو ہے فیض کے نام سے، فیض کا شعر فراز کے نام سے پچھوڑا ہوتا ہے، اور اس میں اتنی کوئی پیوند کاری کی گئی ہوتی ہے، استر کاری کی گئی ہوتی ہے، کارپیٹنگ کی گئی ہوتی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ جان ایلیا کے بہت اتنی شاعری نہیں کی جتنے شعر ان کے نام سے منسوب ہو کر تو فیس بک پر کیسا لگتا ہے جب آپ شعر پڑھتے ہیں اور وہ شعر نہیں ہوتا، تو وہ ان شاعروں کو پڑھ کے کیسا لگتا ہے؟ جن کے نام سے وہ شعر منسوب کیے جاتے ہیں نا، تو دل کو دھچکا سا پہنچتا ہے کہ اس اتنے بڑے شاعر انہوں نے یہ شعر لکھ دیا، لیکن ہم اس پہ سے ڈھونڈ نہیں پاتے نا، اتنی صفائی سے چھاپے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا۔ بڑی ریگولیرٹی ہے، اس کے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ اتنے بڑے شاعر کا بیسیکلی نام خراب ہوتا ہے، اب وہ تو حیات نہیں ہے، پکڑنے والا نہیں ہے، تو ان کے نام سے کوئی شعر لگا دیتا ہے، بڑی غلط بات ہے۔ ایک تو انور مقصود صاحب کا حوالہ ہے کہ انور مقصود کے نام سے آپ جو مرضی آئے فیس بک پر، انسٹا پر اور دیگر سائٹس پہ ڈال دیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک دفعہ نہیں، انور مقصود نے کئی دفعہ اس بات کی وضاحت کی کہ بھائی میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں، ان کے نام سے آپ نثر ڈالتے ہیں، منٹو کے نام سے آپ نثر ڈال دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ شاعری میں نام سے ڈال لیں، ان کے نام سے نہیں، اصل میں پڑھنے جاتے ہیں، اتنا ہی شوق ہے، اصل میں دوسروں کے نام سے جو ڈالتے ہیں نا، ان سے ویوز ملتے ہیں ان کو، کیونکہ لوگ غور سے پڑھتے ہیں، کیونکہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس کا لکھا ہوا ہے، اس کے بعد وہ ویو مل جاتا ہے ان کو۔ یہی تو چاہیے، آپ کے لکھنے کی ویلیو کیا رہی جب آپ نے ان کے نام سے ڈالا؟ پہلی بات تو جب اس کی ویلیو ایک بات نہیں کی نہیں آئی تھنک یہ بھی سب پروپیگنڈا ہے، یہ نا کچھ گیننگ بھی ہو رہی ہے آج کل، ویوز پہ جو ہے نا وہ یوٹیوب بھی پے کرتا ہے، فیس بک بھی پے کرتا ہے، تو یہ بھی سب پیسے کمانے کے دھندے سارے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ لیکن واقعی جو سرکاری لوگ بات بھی کرتے ہیں اس پہ کہ یار یہ کچھ چیزوں پہ ریسٹرکشن ہونی چاہیے کہ اگر اس طرح کا حوالہ ہے، کیونکہ اب آپ سرچ پہ بھی جائیں گے نا تو وہ سرچ پہ بھی وہی اشعار آ جاتے ہیں جو بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو اور بعض دفعہ زندہ شاعر جو ہیں، آفتاب ابرک صاحب ہیں، ان کے کچھ شعر تھے جنہیں کسی اور کے نام سے لکھا گیا، تو انہوں نے باقاعدہ آ کے ان کو لڑائی، اور لوگوں کو نا ان کو مطلب مثالیں اور وضاحت دینی پڑی کہ بھائی یہ دیکھو، یہ 2011 میں لکھا تھا میں نے، یہ حوالہ بھی 2020 کا ہے، تو میں نے پہلے مطلب ان کو باقاعدہ لڑائی لڑنی پڑی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ان کا شعر ہے یہ۔ اور یہ تو بات ہے، چونکہ میں بھی تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں تو بند میں بھی ہوں، تو میں نے ایک شعر پوسٹ کیا، پوسٹ کرنے کے میرے خیال ہے 5 یا 7 منٹ بعد ایک اور صاحب نے میرا شعر اور میری ہی تصویر، یعنی تصویر میری نہیں، مطلب وہ پوسٹ والی تصویر،
اسی تصویر کے ساتھ صرف انہوں نے ایک کاریگری کی کہ میرا نام کاٹ کے اپنا نام لکھ دیا. اللہ 7 منٹ کے اندر یہ کارروائی ہو گئی. دیکھیں لیکن پھر بھی آپ ریکارڈ پر موجود ہیں کہ آپ 7 منٹ پہلے ہیں. اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان سب چیزوں کے لیے تو پھر باقاعدہ کنٹرول ہونا چاہیے نا, سزا ہونی چاہیے. لیکن ایسے مجھے نہیں لگتا, غلط حرکت ہے بہرحال, چاہے بڑے شاعر کے ساتھ کریں یا کسی عام شاعر کے ساتھ کریں, کسی کے ساتھ بھی کریں. میرے ساتھ بھی اگر کوئی میرے نام کا شعر اپنے نام سے لگا دے گا تو ظاہر ہے مجھے بہت برا فیل ہوگا, اور میں یہی چاہوں گی کہ اس کو سزا ملے اس حرکت پہ. جی بالکل. تو اس کے لیے باقاعدہ کنٹرول ہونا چاہیے, کچھ نہ کچھ. اچھا اس کے ساتھ میں یہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہوں گی منصور بھائی, کہ جو آج کل شاعری لکھوا کر کے آگے بہت کامن باتیں, اس پر کیا آپ روشنی ڈالیں گے, کیا سلسلہ ہے؟ بنیادی نقطہ پتہ کیا ہے؟ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں شاعری یعنی اس کا کوئی آپ کو معاوضہ نہیں ملتا. تو کچھ ایسے حوالے ضرور موجود ہیں کہ جو کسی سے لکھوا کر خود جو ہے وہ اس کو کتاب باقاعدہ شائع ہوئی ہے. ہاں اصل اب اس میں کیا صورتحال ہے؟ اس میں صورتحال یہ کہ شاید تھوڑا سا ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم استادوں سے دور ہو گئے. جب آپ اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ چیزیں سمجھنا شروع کرتے ہیں, کچھ چیزیں آپ کی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو جاتی ہیں. ایک طویل عرصے کی ریاضت کے بعد, جیسے سمیر نے کہا کہ یہ لکھ تو بچپن لڑکپن سے رہی ہیں, اب موقع ملا اپنے آپ کو میچیور کیا تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ پچ کی, کچھ لکھنا شروع کیا باقاعدہ. ہمارے کیا ہاں تو جو ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہیں 16, 17, 18, 20, 22, 25 کے لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ بس شروع ہو جاتے ہیں. تو اگر ہم صلاحیت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے تو آپ استادوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آپ سیکھیں گے. جب آپ سیکھیں گے تو پھر آپ آگے چلیں گے. کراچی میں میں سمجھتا ہوں, پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان بہت اچھا شعر بھی کہہ رہے ہیں, لیکن صورتحال یہی ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو میر و غالب سے بھی آگے کی کوئی چیز سمجھنا شروع کر دیں گے تو وہ زیادہ مشکل ہوتی ہے. آپ کا تجربہ نوجوانوں کے حوالے سے کیسا رہا ہے؟ یقیناً آپ نے مشاعروں میں سنا ہوگا. وہ شاعری کر رہے ہیں, لیکن یہ کہ تھوڑا اور بہتر ہونے کی ضرورت ہے ان کو, اور سیکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ شاعری کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہے تو پھر ان کو ظاہر محنت کرنی پڑے گی اس سلسلے میں. اگر ایسی الٹی سیدھی شاعری کرنی ہے, کوئی خیال نہیں کرنا شاعری کی کوالٹی کا, تو وہ پھر ایک الگ چیز ہے. لیکن میرے خیال میں نوجوان نسل کو اور توجہ دینی چاہیے تاکہ مزید بہتر ہو سکے. وہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا فیس بک اور اس طرح کی چیزوں میں, وہاں تو شاعری کا معیار, اور شاعری کی اصل بات ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی شعر اتر رہا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کسی کو اپنا استاد بنائیں. یقیناً بغیر استاد کے آپ شاعری نہ کریں, اپنے آپ کو استاد نہ سمجھیں. بالکل صحیح ہے. تو سب سے پہلے آپ اپنا استاد بنائیں گے کسی بہتر اور معتبر شاعر کو, تو آپ کو آٹومیٹکلی بہت ساری چیزیں سکھا دیں گے. مجھے لگتا ہے استاد بھی دیر میں ملتے ہیں. میں نے کوشش کی کچھ استاد کرنے کی, لیکن مجھے نا لگا میں انہیں بادر کر رہی ہوں, سمجھ رہے ہیں, ان کی اپنی اتنی مصروفیات ہیں کہ مجھے لگا کہ میں انہیں بادر کر رہی ہوں اور پیچھے ہٹ گئی. میں کچھ سیکھنے کے بہت سارے طریقے ہیں, کتابیں ہیں, انٹرنیٹ ہے, استاد ہیں, آپ ہر چیز سے استفادہ کریں. اگر آپ کا دل سے واقعی خواہش ہے کہ آپ صحیح شاعری کریں, صحیح وزن میں شاعری کریں, کیونکہ آپ ایک شعر لکھ دیں وہ بے وزن ہو تو اس کی کوئی ویلیو نہیں, اس کی کوئی, آپ وہی شعر جا کے سنا دیں تو نہ آپ کی ویلیو نہ آپ کے شعر کی ویلیو. تو بہتر ہے کہ آپ اس کو سیکھیں, 10 طریقوں سے سیکھیں, جو طریقے اویلیبل ہیں. انٹرنیٹ پہ 10 چیزیں ہیں, کتابیں ہیں, جو آپ کے استاد ہیں کتابیں تو بڑی چیز ہے. ہاں, تو آپ ہر چیز سے سیکھنے کی کوشش کریں نا, اگر آپ واقعی اچھی شاعری کرنا چاہتے ہیں. اور جس کے بھی دل میں شاعری کا شوق ہے, میرا مشورہ ہے وہ ضرور سب سے پہلے اپنا کسی نہ کسی کو استاد بنائے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کراچی میں تو بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, پاکستان میں بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کا ایک بہت عرصہ آپ نے بتایا کہ ملک سے باہر رہیں, وہاں ادبی تقریبات ہوتی ہیں پورے مڈل ایسٹ میں, لیکن یہ ہے کہ قطر بھی ادبی تقریبات کا گڑھ ہے, لیکن کووڈ کے زمانے سے ذرا کم ہو گئی ہیں. تو ابھی تک بھی بہت زیادہ نہیں ہے, کم ہو رہی ہیں. کووڈ سے پہلے جو ہے خلیج ممالک میں کافی ہوتی تھیں, لیکن اب یہ کہ سلسلہ اب شروع ہو رہا ہے ہلکے ہلکے, تو یقیناً ہوگی, وہاں ہوتی ہیں ادبی تقریبات, لیکن آپ اپنے ملک سے کمپیریزن نہیں کر سکتے نا. لیکن یہاں جس طرح کی ادبی سرگرمیاں ہوتی ہیں ویسی نہیں, کم ہوتی ہیں, ظاہر ہے وہ عربی بولنے والے ممالک ہیں. لیکن مڈل ایسٹ میں اردو بولنے سمجھنے والے, خیر ویسے تو خیر اب کہتے یہ ہیں کہ عربی بھی جو ہے وہ اردو اچھی طرح سمجھنے بولنے لگے, جس میں کچھ پڑوسی ملک کی فلموں کا بھی بڑا دخل ہے. بالکل, وہ گانے والے گنگناتے ہیں, بات چیت کر لیتے ہیں, وہ سمجھ لیتے ہیں. ہم اتنی عربی نہیں سمجھتے جتنی وہ ہماری اردو سمجھنے لگے. بالکل صحیح. تو میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں پہ اردو چونکہ لکھنے میں اور ہندی لکھنے میں فرق ہے,
بولنے میں تو نارمل حوالے وہی ہیں. لیکن جو میں نے فیل کیا مشاعروں میں وہی پاکستانی انڈین سامعین ہی ہوتے ہیں, کوئی عربی نہیں بیٹھا ہوتا ہمارا مشاعرہ سننے. ظاہر اس کو سمجھ, گانا تو سن لے گا وہ تو گننا, لیکن مشاعرہ شعر سمجھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے, گیت سمجھنا اس کے لیے آسان ہے, وہ بھی ردم کے ساتھ, میوزک کے ساتھ. پاکستانی اور انڈین ہی ہوتے ہیں خلیجی ممالک میں مشاعروں. اور بڑی تعداد ہے مڈل ایسٹ میں انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کی, بہت بڑی تعداد. تو وہاں تو یہ سلسلے ویسے چلتے ہیں, بیٹھنے کا موقع ملتا ہے, یا یہ بھی برس برس ایسی طرح کے حوالے ہیں کہ کبھی ہوا کبھی نہیں, کبھی ہوا کبھی نہیں, اس طرح کے سلسلے ہیں جہاں تک میں جانتی ہوں. کیونکہ وہ تو ایسا نہیں آپ کو فیل ہوتا کہ وہ چونکہ پردیس میں آپ کمانے گئے ہیں تو ایک مشینی لائف گزار رہے ہیں, کام سے گھر, گھر سے کام. بات وہی ہے نا, شاعر بیچارے کو اپنے معاش کی بھی تو فکر ہے نا. ایسا ہی ہے یہ, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جب وہ اس میں لگا ہوا ہے تو یہ تو پھر اس کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, اس میں کتنا ٹائم نکالے گا وہ. ٹھیک ہے, میں تو پھر بھی ہاؤس وائف ہوں, میرے پاس چلو دن کے ٹائم پہ ٹائم ہے, لیکن بہرحال میری گھریلو مصروفیات بھی ہیں یقیناً. لیکن اس کے مقابلے میں ایک آدمی جو صبح سے شام تک اپنی جاب پہ ہے, اس کے مقابلے میں بس ٹائم تھوڑا زیادہ ہے نا, تو میں اپنی شاعری پہ زیادہ ٹائم دے دیتی ہوں, تھوڑا زیادہ توجہ دے دیتی ہوں. لیکن یہ ہے کہ بات وہی ہے, جب شاعر معاش کی چکی میں پسا ہوا بیچارہ تو اپنی شاعری پہ وہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا, نہ زیادہ مشاعرے کروا سکتا ہے, نہ زیادہ لکھ سکتا ہے, اور جتنا بھی تھوڑا بہت ٹائم نکال لے گا کر لے گا. اور وہاں تو وہ جاتے سب کمانے ہیں. کوئی بھی شاعر میں نے ایسے نہیں دیکھا جو گھر بیٹھ کے صرف شاعر ہو, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, جو بھی ہے, یہ اس کا شوق ہے جو ساتھ ساتھ وہ چلا رہا ہوتا ہے. اور وہاں پہ یہ آسان بھی نہیں ہے کہ آپ سارے کام چھوڑ کے صرف شاعری, میں نے کہا نا کہ وہ انڈیا والے چونکہ ان کی مارکیٹ بڑی ہے جی, ان کی فلموں کے لیے گیت لکھے جا رہے ہیں. جو شاعر میں نے دوحہ قطر میں دیکھے, یا میں نے دوسری ممالک میں دیکھے, دبئی میں یا کہیں بھی, تو وہ سب بھی پروفیشنلز ہیں, باقاعدہ ان کے اپنے اپنے پروفیشن ہیں, یہ سب ان کا شوق ہے جو ساتھ ساتھ وہ چلاتے ہیں. یہ ہے بات. ناظرین کرام, ہماری محفل جاری ہے اور یہاں لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے واپس آ گئے ہیں. گفتگو جاری ہے, لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں شاعرات کو بلائیں اور ان سے ان کا کلام نہ سنیں. تو محترمہ سمرین ندیم سمر, یہ آپ کا تخلص کے ساتھ میں نے آپ کو مخاطب کیا ہے کہ آپ باقاعدہ کچھ شاعری بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں. اپنے تخلص سے مخاطب کیا تو پھر میں آپ کی نظر کرتی ہوں اپنی شاعری عطا کیجیے. تو پہلے میں ایک قطعہ سنانا پسند کروں گی. جی عطا کیجیے. تیرے عشق کی یہ کرامت ہے ساری, واہ, تیرے عشق کی یہ کرامت ہے ساری, کہ کرتی ہیں آنکھیں میری اشک باری. واہ 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 واہ. ہوئی میری بخشش ہے اشکوں کے بدلے, واہ, ہوئی میری بخشش ہے اشکوں کے بدلے, خدا کی یہ ساری عنایت ہے جاری. واہ بھائی, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شکریہ نواز. اب ایک اور کلام غزل. بالکل. اس کا مطلب عرض ہے, جل گیا دل پگھلتا رہا آفتاب. واہ, جل گیا دل پگھلتا رہا آفتاب, کشمکش میں ڈھلا دن چڑھا ماہتاب. واہ, شکر ہے رب نے دی نعمتیں بے حساب, شکر ہے رب نے دی نعمتیں بے حساب, شکر ہے رب نے دی نعمتیں بے حساب, ویسے تو زندگی گزری ہے لاجواب. واہ ماشاءاللہ. وقت چلتا رہا رک نہ پایا کہیں, وقت چلتا رہا رک نہ پایا کہیں, وقت چلتا رہا رک نہ پایا کہیں, دے نہ پائی مجھے عمر رفتہ حساب. واہ واہ. ایک خطا سے سزاوار ٹھہرا مگر, ایک خطا سے سزاوار ٹھہرا مگر, ایک خطا سے سزاوار ٹھہرا مگر, آیا زیر اثر اور زیر عتاب. واہ. شخصیت تیری ہے سات پردوں میں گم, شخصیت تیری ہے سات پردوں میں, کیا اچھا مصرع ہے. واہ واہ. شخصیت تیری ہے سات پردوں میں گم, ذات کی کھوج نکلی ہے گہرا سراب. واہ. حسن زائل ہوا ایک دن زیست میں, حسن زائل ہوا ایک دن زیست میں, پڑ گئیں جھریاں کھو گیا اب شباب. واہ 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 واہ. شکریہ, آپ لوگ بہت پسند. اب اگلا شعر ہے, یہ کہانی لکھی تیرے ہی نام ہے, یہ کہانی لکھی تیرے ہی نام ہے,
ہے کتاب محبت کا تو انتصاب. بھائی سبحان اللہ. اب مقطع سے بن کے خوشبو گلستان میں تو مہکے یوں. واہ بن کے خوشبو گلستان میں تو مہکے یوں. کھل ثمر اس جہاں میں تو مثل گلاب. سبحان اللہ. بہت آمین اچھا. آمین. جی یہ عائشہ. میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے کہ کرونا کے وقت میں شاعری کی آمد ہوئی تھی تو میں نے سب سے پہلے جو نظم لکھی تھی وہ کہ ایک ہوک سی ہے میرے دل میں واہ وحشت کا جیسے ڈیرا ہے. واہ. جب خبریں سننے لگتے ہیں غم دل میں بھرنے لگتے ہیں پھر سوچتی ہوں کیا اچھا ہو یہ خواب جو سچا لگتا ہے یہ خواب جو جھوٹا ہو جائے. جب آنکھ کھلے اور صبح ہو دنیا پہلی سی ہو جائے. یہ خواب جو سچا لگتا ہے یہ خواب جو جھوٹا ہو جائے. جو پیارے ہیں میرے تارے ہیں واہ ان سے بنی جو دوری ہے دوری جو بنی مجبوری ہے پھر ان سے ملنے کے بہانے ہوں. کیا بات ہے. کچھ اور وہ دوست- وقت ایسے ہی تھا. یہ ساری فیلنگز وہی کرونا دور کی ہیں. واہ دوری جو بنی مجبوری ہے پھر ان سے ملنے کے بہانے ہوں. کچھ دوست ملیں جو پرانے ہوں واہ. دل کتنا ہلکا ہو جائے. یہ خواب جو سچا لگتا ہے یہ خواب جو جھوٹا ہو جائے. ایک بے فکری کی موج تھی وہ بے نام سی خوشیاں گھومتی تھیں وہ خوشیاں سچی ہو جائیں. کیا کہنے. یہ خواب جو سچا لگتا ہے یہ خواب جو جھوٹا ہو جائے. زبردست. واہ. کہہ دو صیاد سے ہمیں قید کرے اس پنچھی کی مجبوری ہے. یہ موت جو رقصاں ہیں باہر اس موت سے بہتر قید ہے یہ. کیا اچھا ہو صیاد کہے اب قید کی کوئی حاجت نہ رہی. واہ. وہ وقت گیا وحشت نہ رہی اب آزادی سے پرواز کرو. تم پنچھی ہو آزاد رہو آزاد رہوں پرواز کروں پھر دھوپ سنہری ہو جائے. واہ. یہ خواب جو سچا لگتا ہے یہ خواب جو جھوٹا ہو جائے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 شکریہ. عائشہ واہ واہ واہ. جی سمرین ندیم سمر صاحبہ اب پھر آپ کی باری آ گئی. چلیں باری باری ہم سناتے ہیں تھوڑی دیر. ایک اور غزل جی مطلع عرض ہے. میرے خوابوں میں ایسا بھی نظر آیا. واہ میرے خوابوں میں ایسا ایسا بھی بھی نظر نظر آیا. آیا جہاں دیکھا وہاں تو ہی نظر آیا. واہ 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 واہ. کیا جب جب بھی میں نے استخارہ تو کیا جب جب بھی میں نے استخارہ تو میری قسمت میں تو ہی ہم سفر آیا. واہ بھائی کیا واہ کہنے. واہ 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 واہ. واہ واہ. شکریہ. تیرا ہی عکس ہے بام فلک پر اب تیرا ہی عکس ہے بام فلک پر اب رخ مہتاب میں بھی تو ابھر آیا. واہ بھائی واہ سبحان اللہ. دعاؤں میں تیرا ہی تذکرہ ہر پل دعاؤں میں تیرا تیرا ہی ہی تذکرہ تذکرہ ہر ہر پل لبوں پر نام تیرا کس قدر آیا. واہ واہ سبحان واہ. اللہ. تجھے پا کر یہ عقدہ کھل گیا مجھ پر تجھے پا کر یہ عقدہ کھل گیا مجھ یہ پر. عقدہ کھل گیا مجھ پر مجھے دل جیتنے کا بھی ہنر آیا. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. تجھے سوچا تجھے مانگا تجھے پایا واہ تجھے سوچا تجھے مانگا تجھے پایا دعاؤں سے ثمر اچھا ثمر آیا. واہ 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 واہ. بہت بہت خوبصورت. واہ واہ. اچھا یہ میں نے لکھا ہے یہ میری وہ کیفیات ہیں جو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں نا مجھے اس میں لکھا ہے میں نے کہ یہ ویرانی مسلسل ہے ذرا سا سوچ نہ چاہوں میرا دل ڈوب جاتا ہے. کیا کہنے. مجھے مایوس رہنے کی مسلسل غم منانے کی ہے عادت پڑ گئی شاید. واہ میرا دل ڈوب جاتا ہے میرا دل بیٹھ جاتا ہے کوئی اپنا نہیں میرا. میرا شانہ جو سہلائے مجھے خاموش تھپکی دے کہے مجھ سے محبت سے تمہیں کیا غم ہے میری جان کہ جب تک جان باقی ہے ہمارا ساتھ باقی ہے تو کھولو دل سے غم اپنے نہیں ہے پاس گر اپنے تو میرا ساتھ کافی ہے ابھی برسات باقی ہے. بھائی سبحان اللہ. تو پھر سے کھلکھلاؤں میں تو بن کے مورنی ناچوں میں گاؤں گیت ساون کے کہ جب تک جان باقی ہے بس اس کا ساتھ باقی. کیا کہنے کیا کہنے. واہ 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 واہ. واہ. شکریہ شکریہ. وہ کہیں ہم پڑھ رہے تھے تو یہ چیز واضح ہو رہی تھی کہ اگر آپ زندگی کے سارے رنگ دیکھنا چاہتے ہیں اس جیون کو گزارنا نہیں چاہتے جینا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک ادبی عورت اور کتاب سے دوستی رکھنی چاہیے. واہ واہ. تو جو کمال کی شاعری
اس وقت نسائی ادب میں ہو رہی ہے، آپ کا جو حوالہ ہے وہ متاثر کس سے ہے؟ مطلب آپ کی انسپائریشن جو ہے وہ کس شاعرہ سے جڑی ہے؟ یا شاعر سے؟ شاعرہ یا شاعر، اصل میں میرے 2-3 بہت فیوریٹ شاعر اور شعراء ہیں، شاعرات ہیں، جس میں سب سے پہلے تو ہمارے شاعر مشرق بے شک علامہ اقبال، میں بھی بہت بڑا، میں ان کی بہت بڑی فین ہوں، جہاں موقع ملتا ہے میں ان کا کلام کھول کے پڑھتی ہوں، بلکہ آج کل باقیات اقبال ہے میرے پاس، میں وہ پڑھ رہی ہوں ماشاءاللہ، تو بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ پھر اس کے بعد احمد فراز صاحب، کیا کہنا ہے، پھر فیض احمد فیض صاحب، واہ واہ، پروین شاکر صاحبہ، یہ سب پڑھتی رہتی ہوں۔ اور آج کل کی شعراء تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں، ان کو بھی پڑھتی ہوں۔ یہ تو پرانے میں نے آپ کو لیجنڈ شاعر بتا دیے، لیکن جس شاعر کا کلام مجھے مل جاتا ہے میں پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں، اس سب سے میری انسپائرڈ ہوتی ہوں، جس کی غزل اچھی ہو میں اس سے انسپائرڈ ہو جاتی ہوں، میں اس کی فین ہو جاتی ہوں۔ بالکل بات صحیح یہ ہے کیونکہ اس نے کلام لکھا ہے تو بہترین لکھا ہے، بالکل دل کو صحیح، چھو رہا ہے تو بہترین شاعر ہے اس کا، بالکل صحیح ہے، تو یہ اس بالکل لیے صحیح، کوئی اسپیسیفک نام اس طرح نہیں میں بتا سکتی۔ یہ بالکل سارے بڑے شاعر اور آج کے دور حاضر کے جو بہترین شاعر ہیں ان سب کا کلام میں پڑھتی ہوں اور ان سب سے میں انسپائرڈ ہوں۔ آپ نے جب شاعری شروع کی تو یقیناً بیہائنڈ دا مائنڈ ہوتا ہے کہ یار جب آپ نے کچھ پڑھا کسی کا تو آپ کو ایک تحریک ملی، تو کون ایسے شعراء تھے؟ ہماری امی کو پروین شاکر بہت پسند تھی، تو مجھے بھی بس وہ آٹومیٹک جو ماں پسند کرتی ہے بچہ وہی پڑھتا ہے سنتا ہے۔ جب میں تھوڑی بڑی ہو گئی تو مجھے جون ایلیا بہت پسند آئی، بڑی آزاد سی شاعری ہے ان کی، بے باک جسے میں کہوں نا، جیسے کہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی ڈھکا چھپا نہیں، جو آپ کے دل میں آ رہا ہے آپ کہہ دیں، یہ مجھے انداز ان کا بہت پسند ہے۔ دوسرے امجد اسلام امجد جو ہیں ان کی شاعری مجھے بہت پسند ہے، منیر نیازی کے کچھ شعر، اسلام امجد کی نظمیں ہیں وہ تو مطلب ایسی نظمیں ہیں کہ وہ نوجوانی میں ہمیں بھی جو ہے وہ زبانی یاد ہو گئی۔ بالکل، تو شاعروں کی تو ماشاءاللہ بہت بڑی طویل لسٹ ہے، کس کا نام لیں کس کا نہ لیں، بات تو یہ ہے۔ بالکل، اب جن کا نام لے رہی ہے میں ان کی بھی فین ہوں، میں بتا تو نہیں ہوں، جو اچھا لکھتا ہے میں اس کی فین ہوں۔ اور اچھی بات ہے، کوئی جو بھی اچھی چیز آپ کے سامنے آئے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، چاہے وہ عائشہ کی ہو، وہ سمر کی ہو، یہ بہت زیادہ مشہور شاعر ہے یا نہیں ہے، اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے، چاہے وہ مشہور نہیں ہے تب بھی آپ اس کو اپریشیٹ کریں، دل کھول کر اس کی تعریف کریں، صرف مشہور شاعر کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، بالکل ہر وہ چیز جو آپ کو اچھی لگے اس کی آپ تعریف کریں، اصل مطلب حق اسی طرح ادا ہوتا ہے شاعری کا۔ جب کسی مشاعرے میں کوئی شاعر اپنی شاعری پیش کرتے ہیں جو مشہور بھی ہوتے ہیں، کچھ ایسے شعر وہ اچانک کہہ دیتے ہیں جو میرے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ کس نے کہے، تو مجھے دیکھ کے لگتا ہے اچھا ان کا شعر ہے یہ۔ مجھے اس دفعہ بھی جو ہے علمی مشاعرے میں کئی سارے ایسے شعر ملے جو میرے پسندیدہ ہیں لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ کس نے لکھے، فیس بک کی بدولت۔ دیکھیں ہمارے پروگرام کا اس طرح ہنستے کھیلتے ٹائم ختم ہو گیا، پتہ بھی نہیں چلا۔ آخری جملہ ہم آپ سے لیں گے اور اس کے بعد سمر سے، جی کیا نئے لکھنے والوں کو پیغام دینا چاہیں گی؟ اچھا بات یہ ہے کہ میرا بھی کوئی ایسا منہ اور مسور کی دال والی بات ہے، میں خود ابھی بالکل ہی نئی لکھا رہی ہوں، اور میں پچھلے 4 سال سے یہی بات کہتی ہوں جب میں مشاعروں میں جاتی ہوں کہ میری جو بھی غلطی ہے اس کو معاف کریے گا، میں پہلے سے ہی معافی مانگ لیتی ہوں کیونکہ ابھی بہت زیادہ گنجائش ہے میرے لکھنے میں۔ سب گاتے گویے ہوتے ہیں، سب گاتے گویے ہوتے ہیں، اس طرح شاعر بھی ہوتے ہاں جی۔ آخری جملہ سمرین ندیم سمر میں اپنی بہن سے لینا چاہوں گا۔ بس شاعروں کے لیے یہی مشورہ ہے، نوجوان شعراء کے لیے خاص طور پر، کہ محنت کریں، محنت میں عظمت ہے، اور بس محنت سے کام لے کے مقام بنائیں، یہ ہے مین چیز۔ بالکل ٹھیک۔ ناظرین کرام، آج کی یہ محفل شعری تڑکے کے ساتھ اختتام کی طرف روانہ ہے، اور دوران گفتگو میری بہن سمرین ندیم سمر نے ایک بات بہت واضح کی کہ نوجوان جو بھی شاعری کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی استاد کے ساتھ اٹیچ ہوں، اس سے اصلاح لیں، اس کو اپنا کلام دکھائیں، جہاں اس طرح کی محافل ہوتی ہیں وہاں ضرور بیٹھیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔